अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं इसरार अहमद कसाना। फ़लस्तीन की सिचुएशन जो है वो बहुत ख़राब होती चली जा रही है और यही वजह है कि पूरी दुनिया में इस वक़्त आप देख रहे हैं मुज़ाहरे हो रहे हैं और बहुत बड़े-बड़े मुज़ाहरे हो रहे हैं। लंदन में आपने देखा कि कितना बड़ा मुज़ाहरा हुआ है। पुलिस कह रही थी कि 3 लाख हैं, लेकिन जो लोग शरीक हुए हैं, वो बता रहे थे कि वहाँ पे तकरीबन 8 से 10 लाख लोग थे, जिसमें बड़ी तादाद जो थी वो नॉन मुस्लिम्स की थी। जो कि नॉन अरब भी कह लें, नॉन मुस्लिम्स भी कह लें, जो वहाँ पे लोकल लोग हैं, मकामी लोग हैं, उनकी बहुत बड़ी तादाद थी। उसमें यहूदियों की, ईसाइयों की बहुत बड़ी तादाद थी। तो इस लिहाज से एक बहुत बड़ा प्रेशर जो है, वो अरब गवर्नमेंट्स के ऊपर भी आ रहा है, मुस्लिम गवर्नमेंट्स के ऊपर भी आ रहा है। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि ओआईसी का जो इजलास है, वो मजबूरन इनको बुलाना पड़ा है सऊदी अरब में, और अरब लीग का भी वहाँ पे इजलास था। तो वो जो एक मुश्तरका एलामिया आया है, वो भी बड़ा आपने देखा होगा कि बड़ा ही फुसफुसा-सा, और उसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। ज़ाहिर है वो आप एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं इन लोगों से, क्योंकि ये ज़ाहिर है ये उनके मोहरे हैं, तो ये उनके खिलाफ अपने ही जो इनके पेट्रन्स हैं, उनके खिलाफ कैसे बोल सकते हैं। तो वो जो आपने देखा मामला वहाँ पे, और जिस तरीके से हमारे जो सैर करने वाले बड़े पसंदीदा, जिनको मशागिल जिनके इनमें सैर करना है, और दूसरा ये है कि लम्स के स्टूडेंट्स के साथ-साथ दीगर जगहों पे जाके अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करना कि मैं बड़ा इंटेलेक्चुअल हूँ। उनकी मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। वो आप ज़रा देखिए, ये एक तस्वीर है जी। ये आप ज़रा देखें, मैं बड़ी देर ढूँढता रहा कि ये एक ऐसी तस्वीर है कि जिसमें आप ये जो लोग थे अरब लीग के और ओआईसी के, ये सारे लोग खड़े हुए हैं, और मैंने माइक्रोस्कोप भी लगाने की कोशिश की, देखा। पहली लाइन में मैंने एक-एक बंदे को देखा। मैं राइट से शुरू हुआ, दरमियान में आया, मोहम्मद बिन सलमान मुझे नज़र आए, तैयब अर्दवान भी नज़र आए, बाकी लोग भी नज़र आए। लेकिन नज़र नहीं आए तो हमारे अपने जो माशाल्लाह इंटेलेक्चुअल प्राइम मिनिस्टर हैं, वो नज़र नहीं आए। मैं फिर देखता रहा कि अफ्रीका के जो सदूर हैं या उनके सरबराहान मुमलकत हैं, वो भी फ्रंट लाइन में खड़े हुए हैं। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं बड़े इंटेलेक्चुअल, जो कि आइंस्टाइन के लेवल के इंटेलेक्चुअल हैं, वो कहाँ पे हैं? बड़ी देर ढूँढता रहा। फिर जो आखिरी लाइन थी, जो सेकंड लाइन है, उसमें छुपे हुए कहीं वो मुझे नज़र आए, फिर जो आखिर में जाके। तो मैंने कहा अच्छा, हियर ही इज़। तो अब आप अंदाज़ा लगाएँ, अगर इस तस्वीर को आप गौर से देखेंगे ना, तो आपको पूरी कहानी पता चल जाएगी कि आज पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा हुआ है, पाकिस्तान की कितनी अहमियत है, पाकिस्तान को कितना लोग सीरियस लेते हैं। पाकिस्तान जो कि एक न्यूक्लियर स्टेट है और वाहिद मुस्लिम न्यूक्लियर स्टेट है, उसके प्राइम मिनिस्टर साहब को किसी ने इस काबिल नहीं समझा कि वो फ्रंट लाइन में उनको खड़ा ही कर सकें, और उनको कम से कम चलें किसी फ्लैंक्स में ही खड़े कर लेते, लेकिन फ्रंट लाइन में तो खड़ा कर लेते। लेकिन नहीं, उनको उन्होंने बिल्कुल सेकंड लाइन में छुप-छुपा के, या तो उनको मेरा ख़्याल है छुपाना चाहते थे कि इनको ये नज़र ना आए, और किसी को पता ही ना चले कि ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो वहाँ पे खड़ा किया हुआ था। आप यकीन करें, मुझे बड़ी शर्म आई। यानी एक वो वक़्त था कि जब हमारा प्राइम मिनिस्टर जाता था, तो फ्रंट लाइन में लोग उनको रिसीव करते थे, उनकी इज़्ज़त करते थे। उनके साथ खड़े होके तस्वीर बनवाना जो था, वो बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म जो था, वो सेल्फियाँ लेता था। लेकिन आज उसको हमने जेल में फेंका हुआ है कि उसने पाकिस्तान की इज़्ज़त क्यों बढ़ाई, पाकिस्तान को इज़्ज़त क्यों दिलवाई, पाकिस्तान का मकाम पूरी कमिटी ऑफ नेशंस में क्यों इतना बुलंद किया, कि जहाँ पे पाकिस्तान की इज़्ज़त होती थी। पाकिस्तान जनरल असेंबली में तकरीर करता था तो लोग सुनते थे, लोग उसको कोट करते थे। पाकिस्तान इस्लामोफोबिया के बारे में बात करता था तो लोग उसको कोट करते थे कि देखो पाकिस्तान ने ये मामला उठाया है। पाकिस्तान की इज़्ज़त हम पूरी दुनिया में हम खुद महसूस कर रहे थे। मेरी जब भी कहीं बात होती थी न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में, या इवन कनाडा में या यूके में, तो लोग हमें बताते थे कि यार, अब पाकिस्तान का नाम जो है वो इज़्ज़त से लिया जाता है। लेकिन आज आप इस तस्वीर को देखें और अपना सर पीटें कि हमने अपने मुल्क का क्या से क्या बेड़ा गर्क करके रख दिया। यानी एक ऐसा अजीब किस्म का, मैं अब क्या कहूँ, मेरी उनके साथ कोई ज़ाती पुरख़ाश तो नहीं है। लेकिन ऐसे लोग, जो ऐसे कैरेक्टर्स जो हैं, जो हर हाल में अपने आप को बेच के, अपने आप को प्रेज़ेंट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि उनकी वज़ह से उनका मुल्क जो है, उसकी क्या इज़्ज़त रहती है, क्या नहीं रहती है। और ये जो ऐसे नहीं हो जाता, ये जो तस्वीरें इस तरह बनती हैं, ये बाकायदा प्लान करके इस तरह बनती हैं कि कौन कहाँ पे खड़ा होगा। ये बाकायदा ऑर्गेनाइज़्ड होता है।
یہ ایسے نہیں ہوتا کہ جس کا دل چاہے گا وہ وہاں پہ کھڑا ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں نے آرگنائز کیا ہوگا انہوں نے واقعتاً یہ دیکھا ہوگا کہ کس ملک کی کیا امپورٹنس ہے. اس ملک کی اس امپورٹنس کے مطابق انہوں نے اس کو جگہ دے دی اور وہ بھائی صاحب جو ہیں وہ جا کے وہاں پہ کھڑے ہو گئے. اب تصویر میں تو آگے وہ، لیکن ہمیں یہ سب کچھ ظاہر ہو گیا کہ آج پاکستان کہاں پہ کھڑا ہوا ہے. آپ یقین کریں میں اس وقت جس حالت میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں آپ تصور نہیں کر سکتے میں کتنا دکھی ہوں. یعنی ایک پاکستان جیسا ملک جس کی دنیا میں عزت تھی، جو پاکستان کے مطلب ایک ایسی اکانومی کے طور پر نام لیا جا رہا تھا کہ جو کہ گرو کر رہی ہے، جس کے بارے میں تعریفیں کر رہے تھے. امریکہ کے اندر تعریفیں ہو رہی تھی کہ اس نے کووڈ لاک ڈاؤن کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا. 6.1 6.2 پہ جی ڈی پی پہ گروتھ پہ چھوڑ کے گیا وہ بندہ. اور آج آپ نے کیا حالت کر دی ہے کہ پاکستان کا نام نہیں کوئی لے رہا، پاکستان کے پرائم منسٹر کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا، اور پاکستان کی کوئی کنٹریبیوشن تک نہیں ہے پورے اعلامیہ میں. یہ جو اعلامیہ آیا ہے اس میں ہمارے جو انٹلیکچوئل پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں. یہ صرف اب آپ آئیں گے، آپ ذرا دیکھیے گا ان کی آنیاں شانیاں دیکھیے گا کہ آ کے کہیں گے میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، اور ان کے بہاف پہ ان کے جو وزیر اطلاعات ہیں، ایک تو مجھے اس بندے کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا وزیر اطلاعات. نہ وہ صحافی اچھا تھا، نہ وہ مینیجر اچھا تھا، نہ وہ وزیر اطلاعات اچھا ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی کمٹمنٹ ہے. یعنی یہ سو کالڈ جو لبرلز ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ کس طرح کے لوگ ہیں. یہ ہر وقت انہوں نے ادھر یہاں پہ فار سیل کا بورڈ لگایا ہوا ہوتا ہے کہ ہم تیار ہیں جناب، اور بات کرو تو بڑے بڑے لبرل بن جاتے ہیں، اور بات کرو تو کہتے ہیں کہ جی ہمارے جیسا تو جناب لبرل ہے ہی کوئی نہیں جو جس کے آئیڈیلز بڑے لبرل ہیں، اور ہم جمہوریت کے بڑے چیمپئن ہیں. اور یہ سب سے پہلے بکنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور خریدے جانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں آپ دیکھیے گا کہ کیسی کیسی وہ باتیں کریں گے کہ میں نے وہ کیا، میں نے وہ یہ کیا، اور ہمارا یہ جو جناب ہوا ہے، اور اس طرح فلسطین کے معاملے میں ہم اکٹھے ہیں، اور یہ ہے وہ ہے. کچھ بھی نہیں ہے. یہ آپ کو ایسے آ کے منجن بیچیں گے اور آپ خرید لیں گے. تو یہ صورتحال یہ میں آپ کو صرف دکھانا چاہ رہا تھا کہ یہ پاکستان کی آج کی صورتحال ہے. یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں پاکستان آج صرف چند مہینوں کے اندر پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ گیا. پاکستان کی ویلیو آپ دیکھیں کہاں سے کہاں گر گئی ہے. پاکستان کی اکانومی کو دیکھیں کہاں سے کہاں گر گئی ہے. پاکستان کا روپیہ کہاں سے کہاں گر گیا ہے. جن لوگوں کی پراپرٹیز ہیں وہ کتنی دیکھیں ان کی ویلیو جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو چکی بھی ہے. مجھے اکثر لوگ بتاتے ہیں کہ ان کی جو پراپرٹیز جو پہلے تھیں ان کی ویلیو کتنی گر چکی ہوئی ہے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں. تو یہ تصویر جو ہے یہ میرا خیال آپ کو سب کچھ بتانے کے لیے یہ ہماری جو گراوٹ ہوئی ہے اس کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا. اچھا جی، آپ ذرا تھوڑا سا ایک دو باتیں ذرا کر لیتے ہیں ڈومیسٹک بھی. خاص طور پہ یہ جو اسد عمر صاحب نے پی ٹی آئی چھوڑی ہے اور اعلان کیا ہے کہ وہ سیاست چھوڑ رہے ہیں. دیکھیے یہ انہوں نے شوق میں تو نہیں یہ بات کہی ہوگی. یہ ایک بندہ جو کہ بڑا برائٹ انڈیویجول، یہ اس طرح کے لوگ واقعتاً برائٹ ہیں. وہ تو ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں نا ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہ میں انٹلیکچوئل ہوں. یہ اس طرح کے برائٹ لوگ ہیں. اسد عمر کا مجھے یاد ہے کہ جب یہ جاب پہ تھے تو پاکستان کے ہائیسٹ ارننگ انڈیویجول تھے. تو اس طرح کے لوگ جو پیپلز پارٹی جن کو تنقید کا نشانہ بناتی رہی، نون لیگ ان کو تنقید کا نشانہ بناتی رہی، لیکن یہ واقعتاً سمارٹ لوگ تھے جن لوگوں نے اپنا کریئر چھوڑ کے پاکستان کی سیاست میں آ کر پاکستان کو سرو کرنے کی کوشش کی. آج ان جیسے لوگ جو ہیں وہ اپنا سیاست چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو یہ کس کا نقصان ہے؟ اور آ کون رہے ہیں؟ اس طرح کے جیسے کاکڑ جیسے لوگ، یا نون لیگ کے پتہ نہیں کہاں کہاں سے اٹھا کے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، اور روزانہ کوئی نہ کوئی 2-4 لوگوں کا بتا دیا جاتا ہے کہ جی وہ نون لیگ کو جوائن کر رہے ہیں. اب یہ جو تماشا ہے وہ یہ تماشا لگانے والے سمجھتے ہیں کہ جیسے لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اب ان کو یہ نہیں پتا کہ ایک تو یہ کہ آپ کا اسکرپٹ بہت پرانا ہو چکا ہوا ہے. اس اسکرپٹ کو اب اتنا وہ پٹ چکا ہوا ہے، ڈبہ ہو چکا ہوا ہے کہ لوگ اس کی ایک ایک چیز کو سمجھتے ہیں. پہلے بڑی دیر آپ نے یہ چلا لیا، ہم جیسے لوگ بھی سمجھتے تھے کہ نہیں آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں، آپ کی بات میں کوئی نہ کوئی وزن ہے، کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ آپ چیمپئن ہیں پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے، اور ہم سمجھتے تھے کہ نہیں چونکہ سیف گارڈ کرتے ہیں پاکستان کو تو اس لیے جو بات یہ کرتے ہیں وہ زیادہ اوتھینٹک ہوگی. ان کے پاس زیادہ ریسورسز ہیں، انفارمیشن کے زیادہ ذرائع ہیں،
تو ہم سمجھتے تھے کہ بات آپ ٹھیک کر رہے ہوں گے، لیکن وہ سارا ایکسپوز ہو گیا۔ وہ پتہ چل گیا کہ ہر سال ڈیڑھ کے بعد یا 2 سال کے بعد آپ نے ایک یو ٹرن لینا ہوتا ہے، اور وہ آپ اپنے مفادات کے تحت لیتے ہیں۔ پہلے یو ٹرن کے لیے کچھ لوگ آپ کو چاہیے ہوتے ہیں، وہ آپ کے نام کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر 2 سال کے بعد جو اگلا یو ٹرن آتا ہے تو پچھلے لوگوں کو آپ ابینڈن کرتے ہیں، اور پھر آپ نئے لوگوں کو ہائر کرتے ہیں، اور پھر وہ آپ کا ڈھور پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ آپ کی روٹین رہی ہے، اور اب وہ آپ کا سارے کا سارا ایکسپوز ہو گیا۔ تو اسد عمر جیسے لوگ جو ہیں، ان کا سیاست چھوڑنا پاکستان کی پالیٹی کے لیے، پاکستان کی سیاست کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا اور نقصان ہے، اور یہ ظاہر ہے ان کے اوپر پریشر ہوگا۔ پہلے انہوں نے چپ کر کے گھر میں بیٹھنا مناسب سمجھا، پھر ان کے اوپر اور پریشر ڈالا گیا ہوگا کہ نہیں، آپ دوسری جو لوٹا پارٹی ہے اس کو جوائن کریں۔ اس کو انہوں نے کہا ہوگا کہ میں کیسے کر سکتا ہوں، کیونکہ وہ تو ظاہر ہے ایک ہائی کیلیبر کا آدمی ہے، تو وہ ان کے نیچے جا کے کیسے کام کرے گا؟ ہر آدمی تو بورن لیڈر نہیں ہوتا نا، نہ ہی ہر آدمی کپتان کی طرح ہوتا ہے۔ تو یہ اسد عمر کا اس طرح پارٹی چھوڑ کے جانا اور سیاست کو خیر بات کہہ دینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے پورے سیاسی نظام کے اوپر ایک تماچا ہے، اور جن لوگوں نے بھی اس کو مجبور کیا اس طرح کرنے پہ، میں نہیں چاہتا ہسٹری میں، میں نہیں جانا چاہتا ان کے والد صاحب کیا کرتے تھے، یا ان کے والد صاحب کا کیا رول تھا 71 میں، یا جو کچھ بھی تھا، ان کو میں بالکل نہیں ٹچ کرتا۔ لیکن اسد عمر کو، میرا خیال ہے کہ ان کا اس طرح جانا جو ہے وہ بڑا نقصان ہوا ہے، اور ہمیں اس سے مزید اس طرح کے نقصانات سے بچنا چاہیے۔ اور یہ جو اسکرپٹ رائٹرز ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کا یہ اسکرپٹ جو ہے یہ پٹ چکا ہوا ہے، اس کو بجائے اس کے کہ آپ بدلیں، میرا خیال ہے کہ اس کو آپ بالکل اب چھوڑ دیں، اور لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کا فیصلہ کس طرح کرنا چاہتے ہیں۔ ایک دفعہ ان کو بھی کر لینے دیں، ایک دفعہ اگر انہوں نے غلط فیصلہ کیا تو آپ ہیں نا، آپ پھر آ جائیں گے، تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک دفعہ ان کو چانس تو دیں نا۔ آپ سنیں تو صحیح، کیا کریں گے آپ کے ساتھ؟ جو لوگ خود کہتے ہیں کہ ہماری فوج جو ہے وہ ہماری عزت ہے، ہماری فوج جو ہے وہ ہمارے لیے باعث تکریم ہے، اور وہ جو جس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، وہ تو آپ کو یہ کہتا تھا کہ فوج میرے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور جن لوگوں نے آپ کو گالیاں دی ہوئی تھی ان کو آپ نے گلے لگایا ہوا ہے۔ ویسے کمال ہی ہے، سلام ہے تو نویں، ویسے حد ہے۔ یعنی جن لوگوں نے آپ کی تباہی پھیری، اور اوپنلی پھیری، پبلکلی پھیری، یہ نہیں کہ کسی محفل میں کوئی بات کی، پبلکلی پھیری، ان کو آپ لا کے جناب پروٹوکولز دے رہے ہیں۔ ابھی پرائم منسٹریل پروٹوکولز ان کو مل چکے ہوئے ہیں، ان کی ساری آپ آؤ بھگت کر رہے ہیں، گورنر ہاؤسز میں میٹنگز کروا رہے ہیں، سب کچھ کروا رہے ہیں۔ لیکن جو بندہ کہتا تھا کہ نہیں، میرے سے بھی زیادہ اہم ہے فوج، اور فوج پاکستان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، اس کو اپنے اندر ڈالا ہوا ہے، اس کو مثال بنا کے رکھ دیے، اور اس کے ساتھیوں کی آپ نے تباہی پھیری ہوئی ہے۔ کسی کے اوپر منجی چوری ہے، کسی کے اوپر کچھ چوری ہے۔ پرویز الہی جیسا شخص جو ہے، جس کی عمر آپ دیکھیں، اس کو اپنی تباہی پھیری ہوئی ہے۔ خواتین کو دیکھیں، یہ ہماری مطلب میں نے کم از کم اپنی لائف میں خواتین کی اس طرح بے حرمتی کرتے ہوئے، اور اس طرح بار بار ان کو گرفتار کرتے ہوئے، میں نے نہیں کم از کم دیکھا، شاید کسی اور نے دیکھا ہو، لیکن پہلے پاکستان میں اس حد تک لوگ گرے نہیں تھے۔ تو یہ ایک چیلنج ہے جس کو میرا خیال ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور نتیجہ اس کا قطعاً اچھا نہیں نکلے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کیونکہ یہ لوگ جو ہیں، جتنے لوگوں کے ساتھ آپ کر رہے ہیں، میں پرسنلی آپ کو بتا دوں، میں جتنے لوگوں سے بات کرتا ہوں، پاکستان میں روزانہ کئی لوگوں سے بات ہوتی ہے، جتنے لوگوں سے بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو ریئیکشن آ رہا ہے، وہ جتنا یہ کرتے جا رہے ہیں، دباتے جا رہے ہیں، اتنا ہی زیادہ عمران خان کی مقبولیت جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یعنی میں نے زندگی میں کبھی سوچا نہیں تھا کہ کوئی شخص 70% سے زیادہ پاپولر ہو سکتا ہے، اور عمران خان کے بارے میں تو اس وقت آ رہا ہے کہ 90% سے بھی ابو چلا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا پاکستان اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ تو آپ پورے پاکستان کی پبلک کے اگینسٹ جا رہے ہیں، اگینسٹ دا ول آف دا پیپل آف پاکستان، تو آپ کیا اچیو کریں گے؟ اور لوگوں نے بھی ضد لگا لی ہوئی ہے۔ تو یہ جو خلق خدا ہے، یہ خلق خدا بہت بڑی طاقت ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے بعد اس کی جو خلق ہے، اس کی جو مخلوق ہے، وہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ سمجھ لیں، ان کو کہاں تک آپ دبائیں گے؟ نہیں دبیں گے یہ۔ اور یہ ابھی آپ الیکشن، اول تو آپ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں، مجھے پتہ ہے، اور ابھی یہ جو کے پی کے میں اور دوسری جگہوں پہ یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، اس کو بھی بہانہ بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ الیکشن آپ افورڈ نہیں کرتے۔ کتنی دھاندلی ہو جائے گی، کتنے آپ دھاندلے کر لیں گے، لیکن پھر بھی لوگوں کے پاس جو طاقت ہے ووٹ کی، جب ووٹ ڈل گیا تو پھر آپ کے بکسے بکسے کہیں کام نہیں آئیں گے،
پھر آپ کا RTS جو ہے وہ بیٹھتا بھی رہے گا تو پھر بھی لوگ میک شور کریں گے کہ اپنا رزلٹ لے کے جائیں، لوگ دھرنے دے دیں گے اپنے اپنے پولنگ اسٹیشنز کے اوپر، تو کیا کریں گے؟ کم بیک، وہ اقبال نے کہا تھا نا، باز آ باز آ، ٹھیک ہے نا، باز آ کا مطلب ہے واپس آ جاؤ، آپ بھی واپس آ جائیں، اپنے لوگوں کے پاس واپس آ جائیں، لوگوں کی بات سنیں، لوگوں کے ساتھ ضد نہ لگائیں، یہ آپ کے اپنے بچوں کی طرح ہیں، اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کو معاف کر دیں، اگر کوئی کسی نے اپنے حد سے کوئی بڑھ کے کام کیا ہے اس کو معاف کر دیں، یہی بڑوں کا کام ہوتا ہے، یہی ماؤں کا کام ہوتا ہے، باپ کا یہی کام ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کو ذرا تھوڑا-سا غور میں لائیں اور اس کے اوپر تھوڑا-سا عمل کریں۔ میرا خیال ہے کہ معاملات حل ہو سکتے ہیں، ابھی بھی ہو سکتے ہیں، اور میرا یقین ہے کہ آج بھی اتنی بٹرنس کے باوجود اور اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود وہ جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوگا، وہ آپ کی بات کے اوپر لبیک کہنے کے لیے تیار ہوگا، اور وہ پاکستان کے لیے آج بھی اسی طرح سوچ رہا ہوگا جو وہ جیل میں جانے سے پہلے سوچ رہا تھا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ منتقم المزاج نہیں ہے، وہ کسی انتقام میں نہیں آئے گا، کیونکہ وہ ان چیزوں سے اوپر اٹھ چکا ہوا ہے۔ تو اس لیے پلیز آپ اس کے بارے میں غور و فکر کریں، اور یہ جو تحفے ہمارے اوپر مسلط کیے ہوئے ہیں، ان سے ہماری جان چھڑائیں، جن کو لوگ پہلی صف میں کھڑا کرنے کے لیے بھی اجازت نہیں دیتے، ان کو سمجھتے نہیں ہیں اس قابل کہ وہ پہلی صف میں کھڑے ہو سکیں، تو ایسے لوگوں کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔